पोल्यूशन के हाथ से देखें तो हम तकरीबन 60% के करीब पोल्यूशन हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो बहुत मेजर टॉपिक है, बल्कि 60% से ज़्यादा 70% कम्प्लीट हो चुका है। ना सिर्फ 70% पोल्यूशन वाला टॉपिक कम्प्लीट हो चुका है, बल्कि जो आखिरी चैप्टर है हमारा कंटेम्पररी एनवायरमेंटल थीम्स के लिहाज से, उसका भी साथ ही 70%, चूँकि पोल्यूशन वाले टॉपिक में ओजोन डिप्लीशन डिस्कस हो चुकी हुई है, ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्कस हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस हो चुकी है, एसिड रेन, ये 4 टॉपिक यहाँ से भी डिस्कस हो चुके हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 टॉपिक बाकी रह गए हैं और ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मैं आज जो है जो टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ, ये स्लिप्स क्लास से लास्ट चैप्टर का थर्ड लास्ट टॉपिक है, डेजर्टिफिकेशन। जी, ऑल न्यू कमर्स अटेंडेंस मार्क करते जाएं। जी, हमारा हेडिंग है जी आज के लिए डेजर्टिफिकेशन। इसका लफ्ज़ी मतलब, तारुफ और डेफिनेशन, सहरा बनने का अमल। और सहरा बनने का अमल इस रेफरेंस से है कि इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से अगर एक ऐसी जगह जो नॉर्मल है वहाँ पे सहरा बनना शुरू हो जाए, डेजर्ट बन जाए, तो ये प्रोसेस डेजर्टिफिकेशन। अब सोचने वाली चीज़ ये है कि क्या हम चाहते हैं कि किसी जगह पे सहरा बन जाए, एक जगह पे जंगल है, क्या आप चाहेंगे वो जंगल ख़त्म हो के वहाँ पे सहरा डेवलप हो जाए? व्हाट डू यू थिंक, शुड इट बी? और इस टॉपिक का ताल्लुक हमारे अगले टॉपिक यानी डिफॉरेस्टेशन के साथ भी है, दोनों इंटर रिलेटेड है, अगरचे इसमें अदर रीजन भी आएंगे, लेकिन याद रखिए कि ये हमारे दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन में सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन का नंबर 1 पे जिक्र आएगा और फिर और ज़्यादा जिक्र आएगा। यूँ समझिए हम दोनों टॉपिक साथ लेके चल रहे हैं। जी, चूँकि आपकी तरफ से फ़िलहाल किसी रिस्पॉन्स करने के चांसेस नहीं हैं, चूँकि आपके लिए टॉपिक गालिबन नया है। बहरहाल अब मैं इसको लेके चल रहा हूँ कि ये अमल किस तरह से शुरू हुआ। अभी भी अगर आप गौर करें दुनिया के कुछ इलाकों में, जिसमें साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के इलाके शामिल हैं, जहाँ अफ्रीका में खास तौर पर जहाँ पॉपुलेशन कम है, लोग कम है, आबादी कम है। याद रखिए अफ्रीका के कुछ इलाकों में आबादी बहुत ज़्यादा है और कुछ में आबादी कम है, ये याद रखिएगा। वहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा जो पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कंडेंस पॉपुलेशन है वो चाइना, सब कॉन्टिनेंट और ईस्ट इंडीज, जापान, ये हमारा ईस्ट का इलाका है, ईस्ट फॉर ईस्ट ये इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी मौजूद है। बहरहाल जो हम इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं कि ये दुनिया बहुत पहले ज़माना कदीम से अब तक, अब याद रखिए चूँकि आप लोग, मेरे ख्याल में आप लोगों ने पेलेंटोलॉजी तो पढ़ ली हुई है, सब लोगों ने तो पढ़नी है अभी, अब सेमेस्टर 6 में अभी आपने पेलेंटोलॉजी इस वक्त जो आपके चल रहे हैं टॉपिक्स, जो बाकी पेपर्स हैं कौन कौन से हैं इकोलॉजी के अलावा? सर एनवायरमेंटल बायोलॉजी है एक, आपकी एनिमल बिहेवियर है जी, उसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और उसके अलावा डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट, जी, और उसके अलावा वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट आपके गालिबन फिर 7वें में पेलेंटोलॉजी शामिल होगी। लेकिन चलें आप उसके थोड़े बहुत बेसिक से वाकिफ हैं। आपके बॉटनी के जो सिलेबस था सेमेस्टर 1-2 वाला, उसमें इकोलॉजिकल टाइम चार्ट भी दिया, सॉरी जियोलॉजिकल टाइम चार्ट दिया हुआ है और बहुत से इसमें नाम मौजूद है। बहरहाल मैं चंद चीज़ों का तारुफ बेसिक राय देता हूँ, डिपेंड करते हुए आप इससे किस हद तक वाकिफ हैं। कुछ लोग आपके लिए नए हो सकते हैं। You know what is Cryptozoic eon and what is Phanerozoic eon? EON स्पेलिंग है eon, इससे वाकिफ है क्या नहीं? क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम चार्ट आप लोगों ने देख लिया हुआ है बॉटनी में सेमेस्टर 1 या 2 में 1 में था, जहाँ पे फर्न्स और जिम्नोस्पर्म वगैरह है वहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम चार्ट मौजूद है। इसके अलावा मिलर, आपने तकरीबन सारी की सारी पढ़ ली है मिलर ज़ूलॉजी, उसमें भी टाइम चार्ट मौजूद है मुख्तलिफ रेफरेंस से कई जगहों पे। जी, नो आंसर। चलें अब कुछ और नाम ये बता दें, यही बड़े हैं, ये एफएससी लेवल की चीज़ें हैं। आर्कियोजोइक ईरा, पीलियोजोइक ईरा, मीसोजोइक ईरा, सीनोजोइक ईरा, इनसे भी वाकिफ हैं क्या नहीं? चलो शुक्र है, इनसे वाकिफ हैं। आजकल कौन सा ईरा है, मौजूदा दौर कौन सा है? मैंने ईरा का तरह दौर की है।
جس دور میں آپ رہ رہے ہیں یہ کون سا ایرا ہے؟ ایف ایس سی لیول کا کوشچن پوچھا ہے بچوں، آپ لوگ 6 سیمسٹر میں پہنچ چکے ہوئے ہیں بی ایس کے. اٹ از سینوزوئک ایرا. چلیں اب اگر پیریڈ پوچھا جائے یہ کون سا پیریڈ ہے؟ ایرا بڑا ہوتا ہے، پیریڈ سے چھوٹے ہوتے ہیں. چلیں کسی نے ٹرشری اور کوارٹرنری کا نام سنا ہوگا کہ نہیں؟ کسی نے پیریوجین نیوجین کا نام سنا ہوا ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، آپ نے جو کچھ سنا یا پڑھا تھا وہ بھول چکا ہوگا سب کچھ. آخری پوائنٹ ایپکس ہے. میں کچھ نام بول رہا ہوں، یہ نام بھی ایف ایس سی لیول کے ہیں. پلایوسین، پیریوسین، اولیگوسین، مایوسین، ہولوسین. کیا آپ ان ناموں سے واقف ہیں کہ نہیں واقف ہیں؟ یہ ایپکس ہیں سینوزوئک ایرا کی. یہ تو جیولوجیکل ٹائم پیریڈ ہے نا؟ ہاں جی، میں اسی نہیں ٹائم پیریڈ نہیں ہے، میں اس کی ایپکس کے نام بول رہے ہیں. موجودہ جو دور ہے اس وقت یہ ہولوسین ہے، اور یہ تقریباً 10,000 سال سے موجودہ جو دور چل رہا ہے. اس سے پہلے کا جو دور تھا، یاد رکھیے کہ جو ڈاؤن آف سویلائزیشن ہے وہ اسی دور میں ہوئی ہے. جو قدیم ترین نون انسانوں کی بستیاں معلوم ہیں ان میں ایک جگہ مہر گڑھ کے نام سے، مہر گڑھ کے قریب بلوچستان میں ہے، جو کہ تقریباً 7,500 سال پرانی بنتی ہے. اگر اس کو ہم مختلف بدوی روایات جو کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک میں موجود ہیں اس سے کوریلیٹ کریں تو کم بیش یہ وہی دور بنتا ہے جس دور میں طوفان نو آیا تھا. اس کا ذکر ان تمام مذہبی کتابوں میں موجود ہے. بہرحال اس کے بعد جو زیادہ مشہور سویلائزیشن ہے جن سے آپ واقف ہیں ان میں 3 یا 4 جگہوں پہ جو نام لوں گا آپ ان سے کچھ واقف ہوں گے. مصر، دریا نیل کے آس پاس کا جو علاقہ ہے، مصر کی تہذیب جہاں پہ فرعون اور فرعین کہنا چاہیے، ان لوگوں کے احرام مصر، ان کی یادگاریں موجود ہیں. دوسری تہذیب میسوپوٹیمیا ہے، دریا دجلہ اور فرات کے درمیان اور اس کے آس پاس کا علاقہ، موجودہ عراق کا علاقہ کہہ لیجیے. موجودہ عراق ہے، یہ وہ جگہ ہے اپروکسیمیٹلی میسوپوٹیمیا. یہاں پہ بابل اور نینوا کے شہر، بابل کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور طارا کے توریت، زبور وغیرہ میں، انجیل جو مشترکہ ہے بائبل کے نام سے وہاں بھی موجود. تیسری تہذیب یہاں پہ بر صغیر میں دریا سندھ، انڈس ویلی، اس میں جو سب سے مشہور ہے وہ موئنجو ڈورو ہے، اب اسلام سے واقع ہیں. دوسرا اہم شہر ہڑپا کے نام سے جو ساحل کے قریب ہے، یہ تیسرا بڑا علاقہ ہے. چوتھا علاقہ چائنا کے اندر ہے. مختلف ریورز ہیں جو کہ چائنا میں بہت سے کے نام چینج ہو چکے ہیں، دریاؤں کے نام بھی چینج ہو چکے ہیں، دریا ینگ سیکیانگ اور بہت سے اور دریا. بہرحال یہ دنیا میں تہذیب کے 4 پرانے بڑے مراکز ہیں. اس کے بعد سے تو بہت زیادہ یہ جن کا نام میں نے لیا یہ تقریباً 5,000 سے 4,000 سال پہلے کا دور ہے. اس کے بعد پاکستان میں ایک اور بھی جگہ ہے اور وہ ہے ٹیکسلا جو کہ تقریباً 3,500 سال کا دور. اس کے بعد سے جو قبل مسیح کا دور ہے، عیسیٰ سے پہلے کا دور، اس میں یونان اور باقی تہذیبیں آن ورڈ ہسٹری باقی مشہور و معروف ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا. بہرحال یاد رکھیں کہ دنیا میں پہلے ہر جگہ پہ میجارٹی جگہوں پہ جنگل، فارسٹ، بہت زیادہ فارسٹ موجود، انسان بہت تھوڑے تھے، اور وہ یا تو 2-3 مختلف طریقے ہیں. بعض جگہ پہ چھوٹے چھوٹے شہر، چھوٹے چھوٹے قصبے، چھوٹے چھوٹے گاؤں، اور جیسے ہمارے آج کل ہیں ڈیرے، کچھ لوگ جو دور دراز رہتے تھے، اور کچھ لوگ نومیڈک جو گھر نہیں بناتے تھے بلکہ خیموں وغیرہ میں رہتے ہوتے تھے. اس طرح کی مختلف پوری دنیا میں صورت ہے. جیسے جیسے آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی گئی، اب جہاں پہ لوگ رہتے تھے وہاں پہ آس پاس جنگل ہوتے تھے. لوگ جنگلوں سے، جو قدیم دور ہے، جنگلوں سے مختلف چیزیں، پھل کہہ لیجیے، پودے کہہ لیجیے، کلیکٹ کرتے کھاتے تھے اور جانوروں کا شکار کرتے کھاتے. پہلا اسٹیپ جو بہت ارلی دور ہے، یہ تو لاکھوں سال پہ پیچھے چلا جائے گا، جب وہ صرف شکار کرتے تھے، پہلے کچا گوشت، پھر گوشت کو بھون کے کھانا شروع کیا، پودے کھانا شروع کیے. ایک سٹیج آئی کہ انسانوں نے سیٹل ہونا شروع کر دیا، جو کہ تقریباً اب سے 7,500-8,000 سال پہلے کا دور بنتے ہیں. اب انسان سیٹل ہونا شروع ہوئے
تو ایک سٹیج آئی جب انہوں نے کسی بندے کو کہیں پہ کوئی پھل اچھا لگا، اس نے کھایا، گٹی پھینکی، انسانوں کے گھروں کے قریب پودے اگنا شروع ہو گئے، اور اس طرح سے سویلائزیشن آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی، لوگوں نے خود پودے اگانا شروع کر دیے۔ اس کے بعد ایک سٹیج آئی جب فصلیں اگانا شروع کر دی۔ اب شروع میں تو آس پاس کی جگہ میں، پھر جب ضرورت پیش آئی تو دو وجوہات، ایک یہ تھا کہ باقاعدہ کاشتکاری شروع ہو گئی، لوگوں نے اپنے جہاں پہ وہ رہائش پذیر تھے وہاں کے آس پاس کے علاقوں سے درخت کاٹے، جنگل زیادہ درخت کاٹے ہوئے جنگل ختم کیا، اور وہاں پہ پودے اگانا شروع کر دیے، اپنی پسند کے پودے، بڑے پودے یا فصلیں۔ اب بہت سے علاقوں میں ایسا ہوا کہ جب شروع میں وہ کسی جگہ پہ جنگل کو کاٹتے، وہاں پہ گرو کرتے، تو شروع میں درخت اور فصلیں بہت اچھا گرو کرتے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی پیداوار کم ہونا شروع ہو جاتی، اور پھر آخر کار وہاں پہ پودے پیدا ہونا بند ہو جاتے، اور وہ جگہ آہستہ آہستہ بنجر ہو جاتی، آسان زبان میں پہلے وہ ڈیزرٹ بن جاتی۔ اور یہ عمل زمانہ قدیم سے اب تک ایسے ہی چل رہا ہے۔ اب دو تین جگہ ہیں، ٹراپیکل رین فارسٹ کے نام سے واقف ہیں۔ ٹراپیکل رین فارسٹ میں چونکہ بارش نیچرلی زیادہ ہوتی ہے، اگر تھوڑے پانی پہ کٹ کیا جائے تو جب آپ کاٹیں گے اور وہاں پہ پودے گرو کریں گے تو وہاں پہ جنگل تو ختم ہو جائے گا، لیکن سوانا، کچھ درخت اور کچھ گھاس وغیرہ گرو ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ ٹیمپریٹ ریجن میں یہ کام کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو ایک تو ہے وارم ٹیمپریٹ اور دوسرا کول ٹیمپریٹ ریجن، وہاں پہ کچھ عجیب و غریب پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ جنگل کاٹتے ہیں ٹیمپریٹ ریجن سے، یا جہاں پہ گراس لینڈ ہے اور آپ گراس لینڈ میں سے گراس ختم کر کے وہاں پہ فصل گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا رزلٹ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اور وہ رزلٹ کیا ہے کہ بالکل جیسے میں نے بھی کہا تھا کہ ہاں وہ ٹیمپریٹ ریجن کا گراس لینڈ ہے، یا آپ نے ٹیمپریٹ ریجن کا فارسٹ کو ٹیمپریٹ فارسٹ کہتے ہیں اس کو کاٹا ہے، یا کسی ٹیمپریٹ ریجن میں جہاں بھی گراس لینڈ ہے، گراس لینڈ کو ختم کیا اور فصل گرو کرنے کی کوشش کی، تو صرف چند سال تک فصل گرو ہوتی، اور اس کے بعد وہ جگہ بنجر بن جاتی ہے، ڈیزرٹ ہو جاتی ہے، پیداوار ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ گراس لینڈ ہے وہاں پہ عمل زیادہ ہوتا ہے، جہاں پہ ٹیمپریٹ ریجن فارسٹ ہے وہاں پہ اتنا سلو ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم لیتا ہے۔ اب اس کی ریزنس، جہاں پہ گراس لینڈس ہیں وہاں ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ نیچرلی اس علاقے میں بارش قدرے کم ہوتی ہے، اس لیے وہاں پہ گراس لینڈ گرو ہوتے ہیں۔ جب آپ گراس لینڈ کو ختم کر دیتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، تو بارش اور کم ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر وہاں پہ ڈیزرٹ بننے کے چانس، چونکہ زمین کی جو اپنی انرجی ہے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، انرجی مین جو نیوٹرینٹس ہیں وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے کے طور پر وہاں پہ تیزی کے ساتھ آپ کی فصل کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور ظاہر جب فصل کم ہو جائے گی تو انسان وہاں پہ کام کرنا بند کر دیں گے، اور ایسا کافی عرصے سے دنیا میں ہوتا چلا ہے۔ جہاں پہ ٹیمپریٹ فارسٹ ہے جب ان کو کاٹا جاتا ہے وہاں پہ بھی یہی پروسیس ہوتا ہے، وہاں قدرے سلو ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہ جگہ آہستہ آہستہ وہاں پہ ایسے پودے، آپ کی اپنی فصلیں کم ہو جاتی ہیں، وائلڈ پلانٹ گرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جگہ بنجر اور صحرا کا منظر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو وہ تھا جی جو زمانہ قدیم میں ہوا، میں نے صرف ابھی ذکر کیا کہ جہاں پہ آپ نے کاٹ کے فصلیں گرو کی۔ سیکنڈ، جب انسانوں کی آبادی بڑھتی ہے تو وہ جہاں پہ ان کی رہائش پذیر ہوتی ہے اس کے باہر کی طرف پیریفری میں، آپ اپنے شہر میں دیکھیں، آپ چیک کریں گے جہاں پہ کھیت ہیں لوگ وہاں پہ گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کچھ زمانہ قدیم میں بھی ہوتا ہوا ہے، اور شہر اور گاؤں آہستہ آہستہ پھیلتے جاتے ہیں، گاؤں بڑے ہو کے قصبے بن جاتے ہیں، اور وہ قصبے بڑے ہو کے آخر کار شہروں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی کہ کس طرح سے انسانی آبادیاں پھیل رہی ہیں، جنگلوں اور گراس لینڈس کو کاٹ کے وہاں پہ کراپ لینڈ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سیکنڈ ہے کہ جب انسانوں کو ضرورت پیش آئی تو انسانوں نے سڑکیں بنانا شروع کی۔ زمانہ قدیم میں سڑکیں جسٹ راستے کو، بلکہ یہ درخت ہیں، درخت کاٹے راستہ بنا دیا گیا، باقاعدہ گزرنے کا راستہ بنا دیا گیا۔ اور جہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹ تھی، زمانہ قدیم میں بھی بہت سی ویلفیئر اسٹیٹ تھی، اور آپ کے لیے حیران کن خبر ہوگی، برصغیر میں اگرچہ بہت عرصے سے بہت سے حکمران تھے، لیکن ایک بندہ جو بہت مختصر ٹائم کے لیے آیا، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، شیر شاہ سوری۔ ہمارے یہاں گورنمنٹس عام طور پہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں بہت ہی کم ٹائم ملا ہے، آپ ہمیں مزید اگلے 5 سال کے لیے ووٹ دیں تو ہم یہ کر دیں گے، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ لیکن شیر شاہ سوری جسٹ 5 سال اس نے حکومت کی برصغیر پہ، اور 5 سال میں اس نے کابل سے آگرے تک، کابل، پشاور، پنڈی، لاہور، اور آگے دہلی، اور سے آگے آگرہ تک اس نے
ایک سڑک بنائی جس کے ابھی تک بھی نشانات موجود ہیں بہت سے علاقوں میں، ہمارے پاکستان کے شمالی علاقوں میں، اٹک والی سائڈ پہ. بہرحال یہ ہے جی کہ جب آپ جنگل کاٹتے ہیں اور راستے بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، تو اس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے. اب ہمارے ہیں آخری حصے کی طرف. آج کل کے دور میں، آج کل کا دور پچھلے 100 200 300 400 سالوں پر نہیں تھے، جدید دور جو اس میں انسانوں کی آبادی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. اب اس بڑھتی آبادی کے لیے ایک تو رہائش کے لحاظ سے، نمبر 2 کی فصلوں کے لیے، راستوں کے لیے، اور اس کے بعد جب فیکٹریز بننا شروع ہوئی دنیا کے مختلف علاقوں میں. یورپ میں فیکٹریز بہت پہلے بننا شروع ہو گئی تھی، ہم سے وہ بہت آگے چلے گئے تھے. ہمارے یہاں انڈسٹری اتنی ڈیولپ نہیں اس کی کہ وہاں پہ ڈیولپ ہوئی. رزلٹ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں جنگل کاٹ دیے گئے اور وہاں پہ رہائش، فیکٹریز، کراپ لینڈ یعنی یہاں پہ فصلیں گرو کی جاتی ہیں یا راستے وغیرہ بنانا شروع کر دیے گئے. آپ لوگ اقلام سے واقف ہیں، کافی عرصے سے دنیا میں نہروں کا رواج موجود ہے. دریاؤں سے یا کسی بھی جگہ سے آنے والے پانی کو روک کے ڈیم بنانا اور وہاں سے نہریں بنانا. قرآن پاک میں موجود ہے ذکر، آپ نے قوم سبا کا نام سنا ہوا ہے I'm sure. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملکہ سبا کا ذکر بھی آتا ہے قرآن پاک میں، اور ان لوگوں نے بھی جو کہ یمن کے علاقے میں تھے اس دور میں وہاں پہ ڈیم بنایا تھا. ایسے ہی اسلامک ہسٹری اگر آپ پڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے ہارون رشید، مامون رشید یہ نام ضرور سنے ہوں گے، عباسی خلفاء تھے. اس دور میں ملکہ زبیدہ اس کا نام تھا. اس نے حاجیوں کے لیے ایک نہر بنوائی جو کہ میدان عرفات والی سائڈ پہ، وہاں پہ حاجیوں کو پانی پڑ کرنے کے لیے بنائی گئی. بر دنیا کے اور بھی علاقوں میں ایسا تھا. آباشی کا نظام قدیم میں بر صغیر میں جب بر صغیر میں پہلے تو مسلمانوں کے نام تھے، اس دور میں بھی کچھ نہریں بنائی گئی تھی، لیکن جب انگریز آئے تو انہوں نے یہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام جو کہ پاکستان میں ہے، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی ہے، لیکن پاکستان میں زیادہ ہے. اور اس کے جو فائدے بھی ہیں تو نقصانات بھی ہیں. اب چونکہ پھر ایک بار پھر یہ ٹاپک ایکالوجی کا، یہ وہ ایکالوجی جو اپنے بوٹنی کے سیمسٹر 4 میں پڑھی ہوئی ہے، اس کے ریفرنس سے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، یہ آپ بتا سکیں گے. جب آپ جیسے کہ ہم پنجاب کی مثال دیتے ہیں، پنجاب سے صورتحال ہے ویسے ہمارے یہاں ڈیم بنائے جاتے ہیں. ڈیم پہلے سے بنے ہوئے ہیں، کچھ اور بھی بنائے گئے ہیں. ڈیم بنا کے وہاں سے وہ پانی نہروں کے ذریعے اور ان کی برانچز کے ذریعے کھیتوں تک پہنچتا ہے. کیا آپ مجھ سے بتا سکتے ہیں اس پانی کے استعمال سے کیا پرابلم پیدا ہو رہی ہے ہمارے؟ یہ ٹاپک چونکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے جی، اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا. دیکھتے ہیں جی آپ کیا جواب دیتے ہیں. جی کوئی جواب دینا چاہتے ہیں اس وقت کلاس میں؟ بچے تو بہت سے موجود ہیں، 28 اسٹوڈنٹ پریزنٹ ہیں اور مجھے سب نام نظر آ رہے ہیں جی. کامنٹ، اینی آنسر؟ So water logging. واٹر لاگنگ، یہ جاب کس نے دیا جی؟ عرصہ ہے؟ عرصہ؟ Yes sir. چلیں ٹھیک ہے، چلیں آپ کا کچھ جواب درست ہے، صحیح ہے. اور کوئی جی کوئی اور جواب دینا چاہتا ہوں؟ چلیں اور کوئی نہیں. یہ میں ویو کر رہا تھا، مجھے ایک ایکشن نظر آئی ہے جی. ایکشن آپ آ گئی ہیں؟ ایکشن جی بیٹا، مجھے پتا چلتا کہ آپ کی خالہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیا ہوا تھا؟ بیمار تھی کافی سے. چلیں اللہ ان کی محفت کرے. اور جی کلاس میں سے اور کوئی بچہ جی؟ جی صرف عرصہ نے ایک مختصر سا جواب دیا ہے، سن لیجیے. یاد رکھیے کہ عرصہ کا جواب جزوی طور پر درست ہے کہ جہاں جہاں پہ نہریں ہوتی ہیں، نہروں کے جو آس پاس کا علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ واٹر لاگنگ کی پرابلم وہ پیدا ہو گئی تھی. یہ بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں بر صغیر میں 1960s 70s کا زمانہ. اور سوری میں نے پاکستان بر صغیر کا نام لیا، پاکستان میں، جبکہ انڈیا میں دریائے
گنگا کے آس پاس کے علاقوں میں، گنگا جمنا کے آس پاس کے علاقوں میں بہت پہلے ہی یہ پرابلم ڈیولپ ہو گئی تھی، ہمارے حیدرآباد میں ڈیولپ ہوئی یا زیادہ سویر بات میں ہوئی۔ دوسری پرابلم جو کہ اس سے زیادہ بڑی ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے سیلینٹی۔ آپ نے اصل میں چونکہ دونوں انٹرلیٹڈ ہوتی ہیں، سیلینٹی اردو میں کلر، شور، تھوک، جو بھی نام لینا چاہیں لے سکتے ہیں، یہ دونوں ٹوین پرابلمس ہیں، دونوں انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں، دونوں بہت برے طریقے سے ڈیمیج کرتی ہیں۔ خواہ واٹر لاگنگ ہو جائے، اس کا رزلٹ بھی وہی نکلتا ہے، یعنی وہ جگہ ناکارہ ہو جاتی ہے، نہ تو فصلیں گرو ہو سکتی ہیں وہاں پہ، نہ کچھ اور ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی جہاں پہ سلنڈی ہو جائے وہ تو بالکل برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ کراپس۔ اب ہوا یہی تھا کہ جب اریگیشن کی گئی، اب میں اصل پرابلم کی طرف آ رہا ہوں، جب اریگیشن کی گئی اس طرح سے تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ریزن یہ ہے کہ جو پانی آ رہا ہوتا ہے، آپ بہت بڑے پانے پہ فصلوں کو پانی لگاتے ہیں جو نہروں سے آ رہا ہوتا ہے، کھالوں سے۔ جب آپ زیادہ پانی لگاتے ہیں، پنجاب میں، سندھ میں، جو دوسری پرابلم ہے کہ یہاں پہ ہمارا علاقہ گرم علاقہ ہے، دھوپ زیادہ پڑتی ہے، آپ نے بہت سارا پانی لگا دیا، دھوپ زیادہ پڑی، دھوپ پانی کو اڑا دیتی ہے، پانی اڑ جاتا ہے، سالٹ باقی رہ جاتا ہے، پانی میں کافی سالٹ ہوتا ہے، سالٹ اسی مٹی میں رہ جاتا ہے، پانی اڑ جاتا ہے۔ کچھ ہی عرصے میں آہستہ آہستہ وہاں پہ سفید رنگ کا پاؤڈر بننا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہمارے ہاں کلر کا نام دیتے ہیں، گل میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور تھور اردو کا لفظ ہے، سلنٹی انگلش کا لفظ ہے، اور آگے سے جہاں پہ بھی یہ پرابلم پیدا ہو جائے وہاں پہ فصلیں پیدا ہونا بند ہو جائیں گی، فصلیں پیدا ہونا بند ہوں گی تو وہ جگہ بنجر ہو جائے گی، اور ہم اس کو یہی کہیں گے وہ ڈیزرٹ بن گئے، چونکہ جب وہاں کچھ نہیں گرو کرے گا وہ جو صحرا کا منظر پیش کرے گی۔ یہ وہ وجہ ہے جی جہاں جہاں پہ اریگیشن کی گئی ہے، اریگیشن کے نتیجے کے طور پر جہاں بھی گرم علاقے ہیں، وارم ٹیمپریٹ ریجن، خاص طور پر وارم ٹیمپریٹ ریجن، اور وہاں پہ یہ پرابلم بہت برے طریقے سے ڈیولپ ہوئی، اور وہ جگہ صحرا کا منظر پیش کرنے لگی۔ دنیا کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ایسا ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے کہ اب یہ ٹاپک چونکہ آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، ریکلیمیشن آف سیلائن سائل ایک فل فلیج ٹاپک ہے، کوشچن ہے، جو کہ آپ آلریڈی بورنے کی پلانٹ ایکالوجی سیمسٹر 4 میں پڑھ چکے ہیں، وہ اپنے آپ خود ریوائز کر لینا ہے، میں یہاں پہ اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا۔ اس کا وہ حل ہے، وہ علاج ہے کہ سیلائن سائل کو ریکلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں خاصی محنت۔ یہ زوم ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا جی، زوم پہ ڈسکنیکٹ ہونے سے پرابلم پیدا ہوئی ہے۔ لیکچر بھی اوور ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ لیکچر اوور ہو گیا، آپ آدھے گھنٹے کا۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہو رہی، آپ نے کیا کہا جی؟ سراج لیکچر اوور ہو گیا سر۔ اچھا اچھا، فرائیڈے ہے، چلیں آپ نے یاد کر دیا جی، مجھے نہیں یاد رہا تھا لیکچر کا ٹائم کرو آگے، چلیں ٹھیک ہے جی، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، چلیں پھر اللہ حافظ۔